अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं जिसका उन्वान है कि मुनाफिक की क्या निशानियां हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है जिसको बयान फरमा रहे हैं कारी हनी मुल्तानी साहब। तो आइए चलते हैं बयान की तरफ, तवज्जो दीजिए। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जहां आदमी शैतान से पनाह मांगता है वहां ये भी पनाह मांगा करो, अल्लाह पाक मुसलमान के इंतकाम से बचाइए, आमीन। मुसलमान जब अपनियों पे आता है ना, फिर इसने कभी नहीं देखा कि मेरी तलवार के सामने नवासे रसूल है या कौन है। ये जब अपनी पे आए फिर इन्होंने कभी नहीं देखा कि मेरी आग के सामने कुरान करीम है। ये फिर जलाया करते हैं। सहाबा इकराम के गले काट दिए, अंबिया इकराम के गले काट दिए, बड़े बड़े जलीलुल कदर औलिया इकराम को सताया, तड़पाया, परेशान किया, और फिर मुसलमान के मुसलमान। इनका बिगड़ता क्या है? मसले पूछने चल पड़ते हैं जी, मक्खियों के मसले बतलाओ, मक्खियों को मारना कैसा है। आदमी को मारने का मसला कभी नहीं कोई पूछता, भाई को ज़िबा करने का मसला कोई नहीं पूछता, बहनोई को कत्ल करने का मसला कोई नहीं पूछता, जुओं को मारने का, मक्खियों को मारने का मसला पूछने तशरीफ ले आते हैं। और ख्याल ये है लोगों का कि ये हमारे जितनी हरकतें हैं अल्लाह मियाँ को तो पता ही नहीं, बस यूं ही काम चल जाएगा। अब समझ में आई हमारी समझ में वो हदीस पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका फरमान है कि एक आदमी को जन्नत इतनी बड़ी मिलेगी जितनी पूरी दुनिया। अब समझ में आई हमारी ये बात कि जावेगा ही कोई कोई, आप पे खाली रहेगी। आसान है जन्नत, मजाक है जन्नत। अगर इतनी आसान होती तो अंबिया इकराम कभी दुख न उठाते, सहाबा इकराम ज़िबह न किए जाते, औलिया इकराम को तड़पाया न जाता। मैं अर्ज कर रहा था, सीरत का मजमून शुरू था सारे महीने से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक। मानते तो हम सब हैं, बात है सीरत को अपनाने की कि किसने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को दिल में जगह दी, किसने अपने लाहे अमल में जगह दी। आज यार को तो अंदेशा होता है कि अगर मैंने महबूब के खिलाफ किया तो बिगड़ जाएगा। कभी ये भी सोचा कि अगर मैंने सुन्नत को ठुकराया तो काली कमली वाला मुझसे मुंह फेर लेगा। बीवी के बारे में तो सोच सकते हो कि अगर मैंने यूं ना किया तो बिगड़ जाएगी। कभी किसी ने सोचा कि अगर मैंने सुन्नतों को पैरों के नीचे रोंदा तो काली कमली वाले नाराज हो जाएंगे? कौन सोचता है? इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ज़ात अक़दस है, निगाह नबूवत ने जिनको रंगा। सहाबा इकराम जो हुजूर की मजलिस में आए, तरबियत में आए, तालीम में आए, जमात में आए, दुनियाई में उनको बतला दिया गया तुम जन्नती और तुम बहिश्ती और तुमने अपने खून के बदले में जन्नत खरीदी है। खुदा की कसम यही लोग हैं जिनको अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है, तहतिहल तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, उसके नीचे जारिया नहरें, बागात हैं, सुर्ख याकूत के मकानात हैं, सब्ज याकूत के मकानात हैं, मुस्को अंबर ज़ाफ़रान के गरगारे के बने हुए महलात हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं आद्दा लहुम, मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। इधर सहाबा इकराम ने आवाज दे दी परवरदिगार आलम हम भी जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार है। जान जाए तो चली जाए, इज्जत जाए तो चली जाए, औलाद ज़िबा होती है तो 1000 मर्तबा हो जाए, जान का कीमा बनता है तो बन जाए, चमड़ा उधड़ता है तो उधड़ जाए, आग में डालकर कोई जलाता है तो जला दे, गले पे छुरी चलाता है तो कोई चला दे, कोई कितना भी नुकसान अजीम कर ले इलाहुल आलमीन, अगर तूने जन्नत तैयार कर रखी है हम भी जन्नत के लिए तैयार है।
تبھی تو کوئی بات تھی کہ ان حضرات کے دل میں عشق اس طرح سے جم گیا تھا کہ ایک ذرہ برابر ادھر ادھر ہونے کے لیے آمادہ نہ تھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے. ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا تلوار پہ جھگڑا ہے. ایک کھلم کھلا یہودی کافر ہے, ایک منافق مسلمان ہے. اوپر سے مسلمان ہے, اندر سے بے ایمان ہے. ابھی سارے سوچ رہے ہوں گے بڑا نالائق تھا کہ حضور کی خدمت میں ہو کر کے بھی ایماندار نہ بنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بے شمار منافق تھے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, میں خدا بھی آپ اچھی طرح جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں, میرے محبوب ہیں, میرے پیغمبر ہیں, میرے نبی ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, زبان سے آپ کو مانتے ہیں, دل ان کے پلیت ہیں. تلوار پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا طے کرنے کے لیے, فیصلہ کرانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پوچھے, گواہ معلومات کیے, شاہد پر منگائے, فیصلہ فرما دیا تلوار یہودی کی ہے, منافق کی نہیں. منافق بڑا چلاک ہوتا ہے. تمہیں نہیں کہتا کبھی فتوی لگا کے جاؤ ہمیں منافق کہہ رہا تھا. کیوں؟ جنت تو تمہارے باپ دادا کی ہے. آؤ ذرا ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے پوچھے, یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ منافق کون ہوتا ہے, کیا نشانی ہے, کیا علامتیں ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا, اذا حدث کذب. پہلی نشانی منافق کی یہ ہے, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم تو انشاءاللہ بالکل کبھی جھوٹ, ساری عمر نہیں بولا, بالکل جھوٹ بولنا ہم تو جانتے ہی نہیں. جوان جھوٹ نہیں بولتے, بوڑھے جھوٹ نہیں بولتے, افسر جھوٹ نہیں بولتے, پیر مولوی جھوٹ, سارے بالکل پاکیزہ مقدس لوگ ہیں. فرمایا منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب, جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی فرمائی اذا وعد, جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. میری زبانی نہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بات بتلا رہا ہوں. منافق کی نشانی کی بات کرے گا, جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا, خلاف کرے گا, امانت رکھو گے خیانت کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ تینوں چیزیں 90% نہیں بلکہ 95% لوگوں میں ہیں. جھوٹ کو ہم لوگ گناہ نہیں مانتے, وعدہ خلافی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, کہتے ہیں کہ یہ تو کاروباری بات ہے. اسی طرح کا منافق جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھی, محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھگڑا لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یہودی کو دے دی, تیری ہے, منافق کی نہیں, یعنی مسلمان کی نہیں. اسے پتا تھا کہ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جلال والا صحابی ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاروق, جس گلی سے تیرا گزر ہو جائے قیامت تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوگا. اس نے سوچا کہ فاروق اعظم کے پاس چلوں, جلالی آدمی ہے, میرے حق میں فیصلہ کرے گا. یہودی کو کہنے لگا یار فیصلہ تو ہو گیا مگر میں تو نہیں مانتا. اندازہ لگائیں آپ فیصلہ کس نے کیا.
میں نہیں مانتا. یہودی کہنے لگا کس سے؟ پھر اور کسی سے فیصلہ کرا لے. اس نے کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس. یہودی کو تو پتا تھا نا کہ آقا کے اشاروں پہ مر مٹنے والا مسلمان ہوتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں چل. منافق آ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یار کمال ہو گیا, تمہیں اپنے آدمی کا پاس بھی نہیں, اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں کرتے, ہمسائے کا بھی خیال نہیں کرتے, شہر کا بھی خیال نہ کیا, وطن کا بھی خیال نہ کیا, ہم زبان کا خیال نہ کیا. میں تمہارے شہر میں رہنے والا, تمہارا ساتھی, کلمہ پڑھنے والا, تمہاری ساتھ کے رہنے والا, آج تمہارے یہاں انصاف ہے, تلوار میری تھی اس کو مل گئی, فیصلہ کرانے آیا ہوں آپ سے, آپ فیصلہ کر کے دیں. یہودی کہنے لگا کہ ایک بات عرض کر دوں جی, ایک دفعہ فیصلہ ہوا بھی ہے. فاروق اعظم نے پوچھا فیصلہ ہو چکا؟ کہ ہاں. کس نے کیا؟ یہودی کہنے لگا تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کہ فیصلہ ہو چکا؟ جی ہاں ہوا تو تھا, پر میرا دل نہیں مانتا, تلوار میری اس کو دے دی. یار اپنے آدمی کا بھی پاس نہیں کرتے, کمال ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں اپنے پرائے کا, آنکھیں بند کر کے فیصلے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا پہلے؟ ہاں کیا تو تھا, فیصلہ ہوا تو تھا. ہم بھی جس بات کو رد کریں گے نا ذرا پتلی سی آواز بنا کے جیا دعا خیر دی آنکھی تو ہے, نکاح شکا کہے نہیں گھٹیا, اے میں دعا خیر دی آنکھی آئی. جب بھی کوئی کام بدلنا پڑے گا, ہاں جی بس باتوں میں بات آئی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب دوبارہ میرے پاس کیوں آئے؟ وہ منافق کہنے لگا فیصلہ آپ سے کراؤں گا. فرمایا اچھا کر دیتا ہوں فیصلہ, تشریف رکھیے. اندر تشریف لے گئے. منافق سمجھا کوئی رجسٹر لاویں گے, لکھیں گے, پہلے گواہی لیں گے, پھر فیصلہ کریں گے. اندر سے تلوار لے کے تشریف لائے. پھر بھی پوچھا, لالچی آدمی کبھی نہیں سمجھا کرتا حالات کو, ہرسی آدمی کو حالات کا اندازہ نہیں ہوا کرتا. پھر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماشاءاللہ آپ فیصلہ فرمائیں. کہ وہ پہلا فیصلہ تجھے قبول نہیں کہ نہیں؟ میں نہیں مانتا. تلوار ماری گردن ہو جا کے پڑی. فرمایا جو کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے, پھر اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. گردن اڑا دی. اب اگلی بات اگر عرض کروں تو کئی ناراض ہو جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے کے منافق نے ایک فیصلہ نہ مانا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں, مومن نہیں, کافر ہے, منافق ہے. اور لوگوں اگر مدینے کا باشندہ حضور کا ایک فیصلہ نہ مانے تو وہ کافر منافق بن گیا, گردن اڑانے کے قابل بن گیا. میں نے اور آپ نے ساری عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نہ مانا, ہمارا کیا بنے گا؟ شادیوں کے فیصلے ہم نے نہ مانے, غمی کے فیصلے ہم نے نہ مانے, کاروبار کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, حکومت چلانے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, لینے دینے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, چھوٹے بڑوں کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا. جنہوں نے مکمل اسلام کو رد کر دیا, جسوں نے پورے قرآن کو ٹھکرا دیا ہو, ان کا کیا بنے گا؟ اب منافق ایک تو تھا نہیں, وہ تو کافی سارے تھے, چھپے ہوئے تھے. سارے منافق کھڑے ہو گئے, دیکھو جی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, کلمہ گو کو قتل کر دیا, مسلمان کو قتل کر دیا, بے گناہ قتل کر دیا, بے قصور قتل کر دیا, بدلہ دلوایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ کر منافقوں نے دعویٰ دائر کر دیا.
دیکھو جی بالکل بے گناہ بے خطا بغیر کسی وجہ بغیر کسی قصور کے بس بیچارے یوں السلام علیکم کرنے گئے تھے تلوار لی اور گردن اڑا دی. جھگڑا کوئی نہیں تنازع کوئی نہیں بات کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں گردن اڑا دی. آئے مدینے میں بدلہ دلواؤ قصاص دلواؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کے فرمایا انہوں نے تیرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضرت آدمی تو تھا مگر مسلمان نہیں تھا کافر تھا وہ منافق تھا. آپ کے فیصلے کا انکار کرتا تھا میں اور کیا کرتا اس کا. جلالی صحابی بلکہ فرمانے لگے یہ جتنے اب آئے ہوئے بیٹھے ہیں نا یہ وہی کام آپ کر کے دیکھیں میں وہی کام سب کا کر دوں گا. میرے آقا کے فیصلے کو ٹھکرا کے دیکھیں گے. غیرت کی بات ہوتی ہے اہمیت کی بات ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لاؤ گواہ پیش کرو. اب جھگڑا تھا یہودی کا اور ایک منافق کا. اب گواہی دینے کے لیے مسلمان چاہیے. فاروق اعظم اتنی غیرت والا آدمی تھا اتنی فرصت کہاں ملی کہ مدینے سے 4 آدمی بلاتے ان کے سامنے بات کرتے پھر تلوار مارتے. جب آدمی غیظ و غضب میں آتا ہے پھر غیرت ایمانی وہ برداشت نہیں کر سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا الہ العالمین میں اب کیا کروں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں عرض کر دیا میرا گواہ کوئی نہیں. یہ 2 آدمی جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے تھے آپ کے فیصلے کا انکار کرتے تھے اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی. آواز آئی میرے فاروق گھبرانا تیرا فرش پہ گواہ کوئی نہیں میں عرش پہ خدا بیٹھا ہوں. عدالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو اور مقدمہ فاروق اعظم کا ہو اور دعویٰ دائر کرنے والے منافق ہو. آواز آئی میں خدا پروردگار خود عدالت میں حاضری کے لیے تیار ہوں. پروردگار عالم نے آواز دے دی وہی بھیج دی جبریل کو بھیج دیا. آواز آئی فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون. میرے محبوب تیرے رب کی قسم تیرے پالنے والے کی قسم تجھے یتیم بنانے والے کی قسم تجھے یتیمی کی چادر اڑانے والے کی قسم تجھے کالی کملی والا بنانے والے کی قسم تیرے رب کی قسم او فاروق گھبرانا تیرے رب کی قسم لا یؤمنون. وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا وہ آدمی کلمہ کو پڑھ ہی نہیں سکتا وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے میں خدا فتویٰ دیتا ہوں وہ ایماندار نہیں. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے. جب تک آقا کا فیصلہ نہ کرے جب تک کالی کملی والے کا فرمایا ہوا فیصلہ نہ کرے جب تک شہنشاہ کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عمل میں نہ لائے فرمایا اس وقت تک وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ارے جب میرے آقا کے کیے ہوئے فیصلے کو موڑ دیا اب فاروق اعظم نے کافر کو مارا ہے مسلمان کو نہیں. اب آپ اور میں سوچیں کہ ہماری عدالتیں ہماری پنچایتیں ہمارے معززین ہمارے علاقوں کے محلوں کے شہروں کے چیئرمین اور سردار کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اگر ایک مدینے کا منافق انکار کر دے ایک فیصلے سے تو وہ تو کافر بن گیا اور ہم نے تمام اسلام کا انکار کیا ہوا ہے پورے دین کا انکار کیا ہوا ہے عملاً انکار. تم کہو گے جی زبان سے کوئی نہیں کرتا ارے عملاً انکار کر رکھا ہم نے.
جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا، جو لوگ ماننے والے تھے، ان کے حالات کچھ اور ہیں۔ سیدنا معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ ہے، مسلمان ہے، پھر بھی گناہ ہو گیا، صحابی سے گناہ صادر ہو گیا۔ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، میں پلیت ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا، انی قد ہلکت، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کالی کملی والے مجھ پہ اسلام کی حد جاری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور یہی کہنے لگا طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ پھر آپ نے اس طرف رخ پھیر لیا، اس طرف چلا آیا اور وہی جملے دہرائے۔ آپ نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہوگا، تیرا خیال ایسے ہو گیا ہوگا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا گناہ صادر ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کرو، میں دنیا میں سزا بھگت لوں، قیامت کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہاں کی سزا مجھے برباد کر دے گی، میں مارا جاؤں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد حکم دیا کہ اسے سنسار کرو۔ باہر لے گئے، مدینے سے باہر زمین میں گاڑ کر پتھر مارنے شروع، زمین پتھر مارنے لگے، ماعز بھاگ نکلے، کپڑے پہ گر گئی، مارنے والے کے کپڑے پر خون کی دھار پڑ گئی۔ اس نے حضرت ماعز کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا، سن لیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، تم اس کو کچھ نہ کہو، تم کیا جانو، اس نے آج وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، عدالت میں گھسیٹ کر کوئی نہیں لایا، خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، خود اپنے جرم کا اعتراف کیا، آج اس نے وہ توبہ کی ہے۔ پورا مدینہ اگر آج چاہے اس کی توبہ کے صدقے میں سارے مدینے پہ جنت واجب ہو جائے۔ 12,000 سے زیادہ تعداد ہے، فرمایا تمام کے تمام اس کی دعا کے صدقے میں جنتی بن جائے۔ اس نے جو استغفار کیا ہے، اس نے جو توبہ کی ہے، اس نے جو گناہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرا ہے، اللہ کی عدالت سے اس کے دل میں ڈر بسا ہے، قیامت کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو آج تک قیامت نہ آئی، اور سچی پوچھو تو 99% لوگوں کا یقین نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی، بے خبری میں کر بیٹھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، میں ڈرتی ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کے خوف سے ڈرتی ہوں، مجھے اس پروردگار کا ڈر ہے جس کی ساتھ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا پالنہار، پیدا کرنے والا۔ ڈرتی ہوں قیامت میں اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ ناراض ہو گیا، میرا ٹھکانہ کہاں بنے گا۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔
مجھے پاک بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پیٹ ہے، تجھے ماریں گے، سنسار کرنا پڑے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے دوہرا خون کیوں لوں؟ گناہ تجھ سے ہوا، گناہ تو نے کیا۔ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کی تو کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کا قتل میں اپنے سر کیوں لوں؟ جہاں لوگوں نے طرح طرح کے اسپتال قائم کیے ہوں، اسقاط حمل کے ذرائع بنائے ہوں، بدماشی کو چھپانے کے طریقے کار اختیار کر لیے ہوں، آپ لوگ اس ملک میں سکون تلاش کرتے ہیں، برکت مانگتے ہیں۔ جہاں اتنی بے حیائی اور بے غیرتی پھیل چکی ہو کہ شرافت منہ چھپاتی پھرتی ہے، وہاں آپ لوگ انصاف مانگتے ہیں۔ کون انصاف کرے گا؟ تمام کے تمام ہم لوگ ہیں تو کاڑے مجرم سارے۔ مردوں کا حال دیکھو، عورتوں کا حال دیکھو، پڑھے لکھوں کا دیکھو، ان پڑھوں کا دیکھو، بس معاملہ صاف ہے۔ نبی ڈر رہے ہیں، اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہے، اور لوگ بھائی کے قتل سے نہیں ڈرتے۔ ڈرے کیسے؟ انہیں بڑی امید ہوتی ہے کہ 4 پیسے متھے ماریں گے، گھر واپس آ جائیں گے، اور بے شمار لوگ آ جاتے ہیں۔ ادھر وہ گناہ کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے مارنے والوں کا، لیکن چونکہ ہم نے تو فلاں دشمن کو گھیرے میں لینا ہے، اس لیے آمدن بے گناہ کو پکڑتے ہیں۔ جنتی بنے بیٹھے ہیں لوگ، رشوتیں بٹور بٹور کے، قاتلوں کو بری کر کے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا ہے۔ غلط ہے یہ بات کہ سال بھر کی ایک دفعہ کی نظر نیاز تمہارے سارے گناہ بہا کر لے جائے گی۔ کون کہتا ہے؟ کس نے تمہیں یہ عقل دی ہے؟ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پلے مال نہیں، دولت نہیں۔ فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو کچھ نمازیں بھی پڑھ کے گیا، حج بھی کر کے گیا، سخاوت بھی کر کے گیا، اللہ بھی کر کے گیا، مگر لوگوں کے حقوق کھا کے مر گیا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا کر کے لوگوں نے سارا لوٹ لیا، ننگا ہو گیا۔ فرمایا غریب تو وہ ہے جو قیامت میں ننگا ہو گیا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مائی میں اس بچے کا قتل اپنے سر کیوں لوں؟ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے، پھر قرآن کا قانون جاری کریں گے، پھر اسلام کی حدود تجھ پہ نافذ کریں گے۔ چلی گئی بیچاری روتی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی دائی نہیں لگائی کہ پتہ رکھنا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے پکڑ کے پھر ماریں گے، سزا دیں گے اسلام کی۔ اندازہ لگاؤ خوف خدا کا، اللہ کی عدالت کا کتنا ڈر ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، جھولی میں لے کر اپنے لگتے جگر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ پہنچی، عرض کرنے لگی کالی کملی والے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو۔ یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں اسلام کو پیڑی اور زینے اور سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کے خواہاں تو قبروں میں چلے گئے، اسلام والے تو قبروں میں جا کے سو گئے۔ اسلام والا ہے کون؟ ہر آدمی اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دجل کرتا ہے۔ اسلام ہمیں راس کیسے آئے گا؟ حرام کھانے والوں کو، حرام پینے والوں کو، حرام پہننے والوں کو اسلام راس آ جائے؟ یہ ایک عورت خود بخود آئی کھڑی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اب اگر تجھے سنسار کر دیا، ہم نے تجھ پر اسلام کی حد جاری کر دی، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اگر یہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا تو میرے ذمہ نہ پڑ جائے۔ نبی ڈرتے ہیں، امتی نہیں ڈرتا، اکڑا ہوا پھرتا امتی۔ 20 سال ہو گئے کھاتے، 25 سال ہو گئے لوٹتے، پیٹ نہیں بھرتا، دل و دماغ نہیں بھرتا،
ایک کوٹھی میں گزارا نہیں ہوتا، ایک بنگلے میں گزارا نہیں ہوتا۔ عورت روتی ہوئی چلی گئی، بچے کو ساتھ لے گئی، سال ڈیڑھ سال کے بعد انگلی پکڑ کر بچے کو ساتھ لے کے آئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب تو یہ روٹی کھانے لگا، دیکھ لو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور میرے آقا اب یہ میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ انسان ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، کس طریقے سے اللہ کی عدالت کا خوف ہے۔ اور ہمارے ڈر کا تو اب یہ عالم ہے، میری یہ معلومات ہے کہ اب جتنا گناہ قبرستان میں کیا جاتا ہے اتنا بازار میں نہیں کیا جاتا۔ مردوں کے درمیان میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا ہے، اب قبرستان میں شراب پی جاتی ہے، اب قبرستان میں گلستان میں چرس فیم کے دور چلتے ہیں، بکواس اور بدماشی قبرستان میں ہو رہی ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو نا کہ اذان سن کر مردہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ان بدماشوں کا بھی یہ یقین ہے کہ مردے اب اٹھ نہیں سکتے، ان کا بھی یہ یقین ہے، اسی لیے تو وہاں بدماشیاں کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کھڑی ہے اور کہتی ہے انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں ماری گئی، اور میرے پروردگار تیرے محبوب کو چاہیے مجھ پہ حدود اسلامی کا اجرا کرے، مجھ پر قرآن کی حدود جاری کرو۔ آج کے مسلمان کو یہ پتہ بھی ہے کہ قرآن میں حدود بھی ہیں، نہیں، قرآن تو صرف اس لیے ہے جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کے مردوں کو بخش دو، جنت میں جا گھسیں گے۔ آج میرے تیرے نزدیک قرآن کریم تعزیرات کی کتاب نہیں، دستور کی کتاب نہیں، آئین کی کتاب نہیں، ضابطہ حیات نہیں، ضابطہ اخلاق نہیں، برکت والی کتاب ہے، جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشتے رہو۔ اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے، کئی ہیں، پولیس بھی ہے، سیکورٹی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، کئی محکمے ہیں پکڑنے والے، اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے، قرآن کے قانون کو روزانہ ٹھکراؤ، پکڑنے والا کوئی کون پکڑے؟ کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وارث ہو تو کوئی پکڑے، کوئی قرآن کا وارث ہو تو کوئی پکڑے۔ بس قرآن کریم تو اس لیے مردے کی بغل میں رکھ دو، چارپائی پہ رکھ کر گورستان تک لے جاؤ، تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پکھے کی طرح مردے کو ہوا مار دو، جنت میں چلا جائے گا۔ ادھر یہ کہتی ہے طاہرنی، پاک کر دو مجھے، مجھ پر قرآن کا قانون چلاؤ، مجھ پر اسلام کی حدود نافذ کرو، میرا گناہ معاف ہو جائے گا، قیامت کے دن میں بچ جاؤں گی، پروردگار عالم کے عذاب سے میری نجات ہو جائے گی۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اس پروردگار سے ڈر لگتا ہے، میں اس مالک سے ڈرتی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حد جاری کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت ڈری ہے، اگر اس کے ڈر کو پوری دنیا اس وقت کی جو تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی توبہ بنایا جائے تو سب جنتی ہو جائے۔ آج تو کوئی اپنا گناہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے اس جمعے میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا، کیڑا گناہ میرے کو، یعنی گناہگار تو ہم ہیں ہی نہیں۔ اللہ سے پوچھتے کون سا گناہ ہو گیا، اور وہ سانس کون سا آیا جس میں تو نے گناہ نہ کیا، وہ لقمہ تیرے پیٹ میں کون سا گیا جو بغیر گناہ کے تھا، وہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں تیرا کون سا گیا جو تو نے گناہ کے ساتھ نہیں اتارا۔ امیر غریب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے،
امید لگا رکھی ہے، او جی اللہ پاک آخر جنت دے گا ہی. اچھا، کیونکہ آخر کار جنت اللہ پاک دے گا. کیوں؟ اللہ میاں کے گلے میں تم پڑے ہوئے ہو، اللہ میاں کا کچھ بگاڑ دو گے جو آخر وہ دیے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ ساری باتیں آخرت کی ہیں. اگر تم پوچھ سکتے ہو تو اپنے باپ دادا سے کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے پوچھ کے آؤ تمہارا حال کیا ہے. یہ ملتان شہر کے چاروں طرف اتنے بڑے بڑے گورستان قبرستان پڑے ہیں. چکر لگاؤ، حالات کا اندازہ لگاؤ، معلومات کر کے آؤ کیا بنی ہوئی ہے، کیا حالات ہیں. قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. وہ لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے جن کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرے بھی چمکتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. قرآن کریم کہتا ہے پوچھو تو صحیح کہ دم نکلا کیسے تھا، کس طرح سانس رکا تھا. ایک مرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ کیسے سانس آ رہا ہے، کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ڈنگریوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گھسیٹا جا رہا ہو، یوں مجھے سانس آ رہا ہے. نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی. کردار کا اندازہ لگا، اپنی مثل کا معائنہ کر، اپنے ریکارڈ کو چیک کر. سارا دن بکواس کرتے ہیں، ساری رات بکواس میں کٹ جاتی ہے. درود شریف کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، قرآن کریم کی توفیق نہیں. وہ صبح اٹھ کر جو عبادت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈھول ڈپڑے کی. ہاں، وہ بڑے میں آواز لگاتے ہیں پوتے کو، بیٹا قوالی لگا لے صبح کا وقت ہے. سبحان اللہ. عبادت ہے تو کیسی ہو دیکھو نا. سرکار مدینہ کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے. صبح اٹھتے ہی بڑے میاں کے کان میں جب تک سرنگی کی آواز نہ پڑے بڑے میاں کو چین نہیں آتی. دبڑک 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 بڑے میاں اچھلتے ہیں، سبحان اللہ نیکی ہو رہی ہے. جس چیز پہ تیرے نبی نے لعنت بھیجی، جس چیز پہ تیرے نبی نے پھٹکار کی، جس چیز کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے، میرا نہیں میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں، مزاج بن جائیں، پھر وہ قوم زمین پہ بسنے کے قابل نہیں رہے گی، زمین میں دس جانے کے قابل ہوگی. عبادت بنائے پھرتے ہو، جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو پھنساتے ہو. قوالی شریف حضور کا نام لے کر گانا گاتے ہو. پاکیزہ نام جو عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے بھی جس ذات کا نام عدم سے لیتے ہو، باوضو لیتے ہو، ہر وقت احترام سے لیتے ہو، تم اس نبی کے نام کو ڈھولک پہ بجاتے ہو. بہانہ بنا رکھا ہے، فلانے تو مانتے نہیں. اور بزرگان دین پہ الزام ہے کہ جی چشتیہ خاندان کے بزرگ قوالی سنا کرتے تھے، وہ پگلے نعت خوانی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، شعراء شاعر لوگ تعریف کرتے تھے، ثنا خوانی کرتے تھے، مدح سرائی کرتے تھے، سننے والے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آج شراب پی کر کے تو قوالی کرتے ہیں، سننے والے بدماشی کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر قوالی بھی کیسی، میں شرابی میں شرابی میں شرابی. وہ پر دفعہ ہو کے پی لیا، اگر کوئی شرابی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم مر دفعہ ہو کے ایک طرف، یعنی ایک گناہ کرنا اور ایک اعلان کرنا میں شرابی. تو بھی آ کے پی کے دیکھ لے میں شرابی. ہے کوئی بات؟ پاگل قوم. یہ جتنے بسوں کے ڈرائیور ہیں نا، صبح صبح اور یہ قوالی لگانا گانا مت لگانا، ان کے خیال میں قوالی قرآن کی تلاوت ہے.
दुरूद शरीफ पढ़ते हुए फांसी लगती है, बस शुरू करो, जब चलाओ पैर रखो, दुरूद पाक पढ़ते हुए फांसी लगती है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए फांसी आती है, कुरान करीम सूरत मुल्क सूरत यासीन की तिलावत करते हुए तकलीफ होती है, सरंगियों में बरकत तलाश करते हो, ढपड़ों में ढोल और मजा हारमोनियम और तबले में बरकत। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ढोल ढपड़ों पे नाचे करेगी उनकी जिंदगी में बरकत ना रहेगी। फिर सुकून उठ जाएगा, फिर माँ बाप का अदब उठ जाएगा। अब देख लो कितना का अदब हो रहा है, कितना का एहतराम हो रहा है। वो एक आदमी सुना है कि अपने बाप को मारने लगा, तो बदबख्त ऐसा ही पैदा हो गया होगा ना, तो किसी ने कहा, ओ कमीने, ओ बदबख्त, ये तेरा बाप है, तेरे लिए काबा है, मारा नहीं करते। तो कहने लगा, काबे की दीवार डिंगी हो गई है, सीधी ना करो। यहां तक लोग पहुंच गए। इंतजार करो अज़ाब इलाही का, ठोक के भाव मौत आएगी, ठोक के भाव। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह पाक बुरे वक़्त से बचाए। अर्ज़ ये कर रहा था कि सहाबाए किराम की जिंदगियां उठाओ, खौफ देखो, डर देखो, उनका इकरार देखो, एतराफ देखो, गुलामी देखो, इसका नाम है गुलामी। औरत खुद चल चल कर आती है और कहती है, या रसूलल्लाह, ये मेरे कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मैं गुनाहगार हूं, खुदा की जमीन पाक है। ये हमारे मुल्क के दौलतमंद कभी सोचते हैं कि ये खुदा की जमीन पाक है, इस पे शराब ना पिए, इस पे जुआ ना खेलें, इस पे हरामजदगी ना करें, इस पे बदमाशी ना करें, इस पे बैठकर रिश्वत ना बटोरें, कभी सोचते हैं? मैं अर्ज कर रहा था कि जो आदमी एक हुजूर के फैसले को ना माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तो सहाबा की निगाहों में काफिर है। और लोगों, मैं तो किसी को काफिर नहीं बनाता, जिन्होंने पूरे दीन को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने पूरे कुरान को ठप के रख दिया हो, जिन्होंने पूरे दीन और इस्लाम को घर से धक्का देकर निकाल दिया हो, उनके बारे में गौर करो कि वो लोग कौन आज मर रहे हैं, किन लोगों के दम निकल रहे हैं, ये जनाजे किन के हो रहे हैं, ये कब्रिस्तान में कौन जा रहे हैं। जब ये बात समझ में आएगी, इंशाअल्लाह फिर कुछ न कुछ तौफीक होगी। जो करोगे अपने लिए करोगे, किसी पर कोई आसान नहीं करेगा। अपना हिसाब, अपनी खबर, अपनी मौत और अपनी जान, अपनी क़यामत और अपना मामला, हर आदमी अपने ऊपर गौर करे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमे कराची था, बयान हुआ, उसका नाम रखा है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत। कराची का पिछला जुमा, बाहर दरवाजे पे कैसेट मौजूद है। इसी तरह से मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह की, बड़े अल्लाह वाले शेर थे, सन 65 की जेल उनकी की हुई तकरीर है हज़रत जलंधरी मरहूम की, 2 कैसेटों में है, काजी साहब की भी है। और इसी तरह से मेरी और काफी सारी हम कराची से लाए हैं। मकसद यही है कि घर घर में तबलीग पहुंचे, घर घर में बयान पहुंचे, न जाने किसको तौफीक हो जाए अमल की। तो कराची का जुमा जरूर लेके जाएं। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत उसका नाम है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्त, जिला सांगड़ में मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब हमारे बचपन के मेरे दोस्त थे, बिल्कुल बेहोशी के ज़माने से उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इसी तरह से एक मेरा शागिर्द था, बड़ा नेक आदमी, मुल्ला वली मोहम्मद मीरपुर माथेलों में, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और कई साथियों ने कहा बीमार हैं, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए। कईयों के गले में मुकदमा पड़ा हुआ है, अल्लाह पाक अपने फजल और करम से सही कर दे। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, हम तमाम मुसलमानों की मुश्किलों को आसान फरमा। इलाही हम सब की कारोबारी हालत को अच्छे से अच्छा फरमा, सबके रोजी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अरहमर राहिमीन, गुनाहगार हैं, शाकार हैं, तेरे करम के उम्मीदवार हैं, हम सबको माफ फरमा दे। हमारे माँ बाप को माफ फरमा दे, हमारे बाप दादा को माफ फरमा दे, हमारे सास ससुर को माफ फरमा दे, सारे रिश्तेदार अजीज अकरबा को माफ फरमा दे। इलाही सबकी कब्रों पे करम फरमा दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। हम सब की औलाद को नेक और नमाजी बना। या अल्लाह, हम सब की औलाद को हमारी कब्रों का वारिस बना। परवरदिगार आलम, हमें तौबा करने वाला बना दे, इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें दुरूद शरीफ पढ़ने का आदी बना दे। हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दे। मरते वक्त गुलामी नसीब फरमा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मोहब्बत नसीब फरमा। जितने भी मर्द औरत झोली फैलाए बैठे हैं, या अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। ये रब नवाज कहता है, मेरी इसकी सास बीमार है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक सबके दुख दर्दों को दूर फरमाए। आज मोहम्मद रमजान साहब की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह पाक से इत्काम अता फरमाए। या अल्लाह, सब मुसलमानों की बिगड़ी बना दे, तमाम मुसलमानों की परेशानियों को
को दूर फरमा, सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, दाखिली खारजी दुश्मनों को जलील व खार कर दे। या अल्लाह हलाल की रोटी अता फरमा, हलाल का कपड़ा अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हराम से बचा, रिश्वत लेने वालों को रिश्वत से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, सूद खाने वाले से सूद खाना छोड़ा दे, शराब पीने वाले से शराब छोड़ा दे, जुएबाज से जुआ छोड़ा दे। या अल्लाह जो जो किस चीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बयान? अगर आपको हमारा बयान अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे शेयर जरूर करें।